कितने लोगों को ये लगता था या लगता है कि आप वजीर आजम बन सकते? सर, ये इसलिए नहीं हुआ कि हमारे दिमागों और जहनों में ये बात डाल दी गई है कि लीडर एक ही होता है। हमें ये बताया गया है कि जो कायद है वो ताहयात, हमें ये बताया गया है कि जो मसीहा है वो कहीं और से आता है। आप में ये एतमाद पैदा नहीं होने दिया गया कि आप भी कभी लीडर बन सकते हैं, आप भी कभी कायद हो सकते हैं। पहले तो सबकी तशरीफ आवरी का फॉर्मली बहुत शुक्रिया एंड अगेन थैंक यू सो वेरी मच। ज़ाहिर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवालात, बहुत सारे खदशात, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल से आगाज़ कर रहा हूँ। अपनी सारी इस तरह की नशिस्तों का यूनिवर्सिटियों में भी जा रहे हैं, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, तो मैं एक सवाल है जो मैं पूछता हूँ, वो सवाल आपसे भी मैं पूछ लेता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने लोगों को ये लगता था या लगता है कि आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं इस मुल्क में? एक तो ये होता है कि ख्वाहिश थी कभी कि यार वज़ीर आज़म बनना चाहिए। एक ये कि निज़ाम, ये सिस्टम, ये सब देखते हुए लगता नहीं है कि हम बन सकते हैं। बिलाल बैठ जाइएगा। अब आप मुझे दयानतदारी से बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं? कभी सोचा ही नहीं। ये इसलिए नहीं हुआ, 99.9% यही जवाब है। सर, ये इसलिए नहीं हुआ कि हमारे दिमागों और ज़हनों में ये बात डाल दी गई है कि लीडर एक ही होता है। हमें ये बताया गया है कि जो कायद है वो ताहयात होता है। हमें ये बताया गया है कि जो मसीहा है वो कहीं और से आता है। यानी जब भी आप लीडर का, कायद का या मसीहा का लफ्ज सुनते हैं तो कभी आपकी अपनी जात आपकी आंखों के सामने नहीं आती, आपका चेहरा अपनी आंखों के सामने। आपका होता है लीडर, कायद, मसीहा कोई और हो सकता है। कोई भी बड़ा काम करना होगा, कोई भी अजीम काम करना होगा तो उसके लिए कोई और आएगा। आप में ये एतमाद पैदा नहीं होने दिया गया कि आप भी कभी लीडर बन सकते हैं, आप भी कभी कायद हो सकते हैं। आप जरूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के तक, अपनी सतह पर, अपनी जगह पर आप लीड कर सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होने दिया गया। और ये ऐसा इसलिए नहीं होने दिया गया कि बदकिस्मती से दो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के। एक प्रॉब्लम है आपकी फौजी स्टैब्लिशमेंट और एक प्रॉब्लम है आपका सियासी स्टैब्लिशमेंट। सियासी स्टैब्लिशमेंट को हमने कभी प्रॉब्लम समझा ही नहीं, इसलिए कि उनके पीछे पीछे हम भागते हैं। जब वो इख्तियार में होते हैं तो हमें स्टैब्लिशमेंट, बाकी दूसरी स्टैब्लिशमेंट से भी कोई मसला नहीं होता, और जब वो इख्तियार से निकाले जाते हैं तो हम उनके साथ हम भी इनकलाबी बन जाते हैं वक्ती तौर पर। तो दो प्रॉब्लम्स हैं। हम फौजी स्टैब्लिशमेंट की बात भी करते हैं चल के, लेकिन सियासी स्टैब्लिशमेंट से आगाज कर लेते हैं। सियासी स्टैब्लिशमेंट से मुराद ये है कि 30-30, 40-40 साल तक सियासी जमातों पर काबिज रहना। सर, फौजी स्टैब्लिशमेंट तो 6-8 साल में जान छोड़ देती है अक्सर आपकी, लेकिन यहां 30-40 साल से जान नहीं छूट रही है पार्टी के ऊपर। वही लोग या वही खानदान मुसल्लत है। अब आप कहेंगे जी गलत ज्यादती है ये बड़ी कि आप खान साहब को बाकी मौरूसी जमातों से मिलाएं। तो मेरे नजदीक मौरूसियत और शख्सियत पसंदी दोनों एक जितने बड़े प्रॉब्लम है। यानी अगर कोई शख्स 30 साल किसी पार्टी पर मुसल्लत रहे या कोई खानदान एक पार्टी पर 30 साल मुसल्लत रहे तो ये इक्वल इवल्स हैं, और इनके नतीजे में लोगों के टॉप तक आने का जो चांस है वो रुक जाता है 30-40 साल के लिए। नहीं, कोई आम आदमी या कोई एक मिडिल क्लास का नौजवान उस जगह तक नहीं पहुंचता। रेस्ट अशोर्ड, मैं आगाज में ही अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के ये बात आपसे कहता हूं, और मैं फिर वही बात कि आपकी औलाद सबसे आपके लिए कीमती चीज होती है, मैं उसको गवाह बना के कहता हूं कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ना मैं ये किसी के कहने पर कह रहा हूं, ना ये किसी को खुश करने के लिए कह रहा हूं, ना ये किसी की ईमा पर कह रहा हूं, और अल्लाह और उसके रसूल की कसम ना किसी के खिलाफ कह रहा हूं, ना किसी एक शख्स या पार्टी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल में एग्जाम्पल जरूर होगी, बात जरूर होगी, लेकिन मकसद इस पूरी कैंपेन या मुहिम या इस तहरीक का, मैं अपनी औलाद, इससे बड़ी कोई और चीज नहीं, मैं उसके सर पे आधा की कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मेरी किसी के खिलाफ या किसी के हक में या किसी के कहने पर या किसी की ईमा पर या किसी के नौज खिलाने पर नहीं है। ये वो बात है, गलत हो सकती है, लेकिन मैं दयानतदारी से जो सोचता हूँ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इससे अपना आगे बढ़ते हैं ताकि बात थोड़ा सा आपको यकीन हो। तो मुझे ये लगता है कि ये जो पार्टियों का तरीकाकार हमारे यहाँ है सर, ये जमातें, दुकानें जो इस तरह से चल सकती हैं। यानी एक आदमी ने, मोहम्मद हफीज ने, अब्दुल शकूर ने, अब्दुल गफूर ने एक दुकान खोली और उस दुकान को वो 30 साल तक चलाता रहा। वही गले पे बैठता था, वही उसका शटर उठाता था, वही उसका शटर गिराता था, वही फैसला करता था कौन आएगा कौन जाएगा, कितना माल रखना है कितना बेचना है, सारे डिसीजन उसके हाथ में। तो दुकान तो ऐसे चलती है। और जब मरने वाला हो जाता है तो वो अपनी किसी बेटी को, जिस तरह हमारे यहाँ चल रहा है, या बेटे को दे देता है, और अगर कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता ऑप्शन उसके पास तो वो या किसी को हैंड ओवर कर देता है, किसी को भेज जाता है। फैसला वही कर रहा है। सियासी जमातें दुनिया भर में इदारों की तरह चलती हैं, और इदारे से मुराद ये होती है कि उनका कोई एक ही लीडर, कोई ताहयात कायद नहीं होता। उनमें लोग आते हैं 4 साल में, ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स होती हैं, इलेक्ट होके आते हैं, प्रेसिडेंट या चेयरमैन मुंतखब होते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको इतनी खुशगवार या
ویسے ہی حیرت ہوگی کہ جیسے ایک ایس ایچ او کے کمرے میں بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے نا کہ 2002 سے 2006 تک یہ، 2006 سے 2010 تک یہ، 2010 سے 2014 تک یہ سر ایسے ہی برطانیہ کی لیبر پارٹی، برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی، برطانیہ کی جرمنی کی سی ڈی یو، امریکہ کی ریپبلکن پارٹی، امریکہ کی ڈیموکریٹس پارٹی، ان کے پچھلے 30 سال میں سربراہان کے نام نکال دیا، پورا بورڈ نظر آئے گا، اتنے سے اتنے تک یہ تھا، ڈیوڈ تھا، یہ کہنا تھا، فلاں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اور میں نے پچھلے 30 سالوں میں جب نواز شریف کا، زرداری کا اور عمران خان صاحب کا نام سنا، صرف ان 30 سالوں میں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں جو پارٹی کا سربراہ ہے وہی ملک کا سربراہ بھی ہو، یعنی جو پارٹی سربراہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم بھی ہو، یا جو پارٹی سربراہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی ہو، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات پارٹی اور لوگ چلاتے ہیں اور پارٹی اپنے نمائندوں کو وزیر اعظم یا صدر کے امیدوار کے طور پر نامزد کرتی ہے۔ تو آپ دونوں مثالیں لے لیجیے، ایک میں نے آپ سے بتا دیا کہ آپ ذرا ان ساری پارٹیوں کے سربراہان دیکھیں، 12 لوگ پچھلے 30 سال میں بدل چکے ہیں، الیکٹ ہو کے آئے، اپنا کام کیا، بند تو نہیں ہو گئی وہ پارٹیاں، چل رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں لیڈر کے بغیر کیسے چلے گا، وہ بھائی وہ بھی تو چل رہی ہیں ساری دنیا میں۔ پھر آپ صرف سربراہان کی مثال لے لیجیے، جتنے میں نام دوں گا، نہ ان کی اپنی کوئی پارٹی تھی، یہاں دکان بنا لیتے ہیں نا، نام لکھ دیا اوپر مسلم لیگ نواز شریف، پارٹی کا نام کسی بندے کے نام پہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یعنی وہ تو کاروبار تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف انٹرپرائزز یا کمپنی، لیکن کسی بندے کے نام پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہے، یہاں معاف کیجیے گا کسی کی میں فیلنگز کو ہرٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ ایگزامپل میں بالکل انبائسڈ طریقے سے کوشش کر رہا ہوں۔ تو جن 30 سالوں میں آپ نے، میں نے نواز شریف کا، زرداری کا یا عمران خان صاحب کا نام سنا، امریکہ میں بل ہماری ہوش کی بات کر رہا ہوں، اس پہلے چھوڑ دیجیے، بل کلنٹن آئے، اپنی ٹرم کو سرو کیا، چلے گئے، بش آئے، اپنی ٹرم کو سرو کیا، چلے گئے، براک اوباما آیا، بالکل مڈل کلاس کا آدمی، اپنی ٹرم سرو کی، چلا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوا، اپنی ٹرم کو پورا کیا، چلا گیا، دوسری بار الیکشن نہیں جیت سکا، جو بائیڈن آیا، اپنی ٹرم کو پورا کیا، سرو کیا، چلا گیا، دوسری اور آخری مرتبہ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر آئے، اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ تیسری بار بن سکتا، بات ختم ہوگی، وہ کھرب پتی بنا دے ہر امریکی کو، پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تیسری بار کے لیے منتخب ہو۔ اب اس میں بل کلنٹن ایک یتیم بچہ سنگل پیرنٹ نے پالا، امریکہ جیسی سپر پاور کا پریزیڈنٹ بنا اس لیے کہ موقع موجود تھا۔ اسی طرح سے جناب براک اوباما کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لوور مڈل کلاس سے، جو بائیڈن کے بارے میں پوچھ لیجیے آپ کو اندازہ ہوگا۔ برطانیہ میں کیا ہوا؟ برطانیہ میں جن 30 سالوں میں ہم نے نواز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب کا، یا نواز شریف صاحب کا، یا زرداری صاحب کا نام سنا، اس میں ٹونی بلیر آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے، گورڈن براؤن، بورس جانسن، ڈیوڈ کیمرون، تھریسا مے، رشی سونک، ہندو کو وزیر اعظم بنا دیا انہوں نے، اسٹارمر کیئر، اور بہت سارے لوگ آ کے اپنا کام کر کے جاتے رہے، اور ملک بھی چل رہے ہیں، ادارے بھی چل رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی چل رہی ہیں۔ ہم نے جب یہ سلسلہ روک دیا تو چونکہ ٹاپ پر ایک آدمی یا خاندان بیٹھ گیا ہے، اور وہ اس لیے اندر الیکشن نہیں ہونے دے رہا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو ظاہر مجھے ایک وقت پر آ کے اپنی اسپیس چھوڑنی پڑے گی، تو آپ نے پارٹیوں کے اندر الیکشن نہیں کروانا چھوڑ دیے، جس سے یہ ہوا کہ مڈل کلاس اور عام آدمی ٹاپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا مطلب ہے 78 سال کی تاریخ میں ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر نہیں بنا سکے ہم پاکستان میں۔ سارے زمیندار، سارے وڈیرے، سارے جاگیردار، سارے انڈسٹریلسٹ کی اولادیں، کوئی ایچیسن کالج سے پڑھا ہوا، کوئی آکسفورڈ والا، کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا بچہ، کوئی وزیر اعظم، ابن وزیر اعظم، بنت وزیر اعظم، پھر ابن وزیر اعظم، یہ چل رہا ہے ایک مڈل کلاس کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن آپ ایک ایسا مڈل کلاس کا نوجوان پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے جس نے بسوں اور ویگنوں میں دھکے کھائے ہوں گے، جس نے لوڈ شیڈنگ، گرمی، بیماری، غربت، بے روزگاری فیس کی ہوئی ہوگی، اس دن پاکستان کی طرح سے صحیح معنوں میں انقلاب کی جانب پہلا قدم بڑھائے گا۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو ایک موقع دیں، اور موقع کیوں نہیں مل رہا کہ جب آپ نے پارٹی کے اندر الیکشن کی بات کی تو آپ کو اپنی سیٹ کسی اسٹیج پہ چھوڑنی پڑے گی، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں، ہم مینلی اس کی بات کرتے ہیں حکومت میں آ چکی، نواز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، عمران خان صاحب کی، یہ ساری کیا کہتی ہیں کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے۔ سب کا دعویٰ ہے، اپنی اپنی باری کہیں گے، جب دوسرے کی باری ہو پھر ٹھیک ہے ہمیں جو سوٹ کرتا ہے۔ تو ساروں کو یہ دعویٰ ہے تینوں پارٹیوں کا کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے، لیکن ان میں سے کسی ایک پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ساری پارٹیاں یہ نعرے مارتی ہیں کہ ہمیں ملک میں فیئر الیکشن چاہیے، ان میں سے کسی ایک پارٹی میں فیئر الیکشن تو دور الیکشن ہی نہیں ہوتے۔ یہ ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہمیں آئین کی بالادستی ملک میں چاہیے، لیکن آپ پارٹی کے اپنے آئین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے، اس لیے کہ آپ کی سیٹ جو ہے، یہ کیسے کسی کی انا یا ایگو کو برداشت ہو کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں، یا زرداری صاحب کے مقابلے میں، یا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کانے نو پہ کوئی عبدالحمید آگے کھڑا ہو جائے۔
یہ ہماری جو ہم نے 30 سالوں میں اس بت کو وہاں، اب وہ کہتے ہیں 30 سال بعد کوئی کھڑا ہو کے دکھائے، تو بھائی یہی تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. صدام حسین کے سامنے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح تو محمد قذافی کے سامنے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس ڈکٹیٹرشپ کو آپ جمہوریت کی مثال نہ لیکن ان کے سامنے زرداری صاحب کے مقابلے میں ان کی پارٹی سے کوئی آنا نہیں چاہتا. آپ نے وہ ماحول ہی فراہم نہیں کیا، آپ نے وہ اتنا بڑا درخت اور بت بنا دیا کہ جس کے نیچے کوئی اور چھوٹا پودا بن بھی نہیں پایا. تو ونس اگین یہ سارے بہت اچھے لوگ ہوں گے، جس کو جو پسند ہے وہ بالکل ٹھیک لوگ ہیں، لیکن سسٹم ٹھیک نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس سسٹم کے تحت سہیل آفریدی جیسا ایک فیصلہ تو اچھا ہو سکتا ہے کہ مڈل کلاس نوجوان تھا، ایک بیک گراؤنڈ اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن یہی سسٹم گلزار جیسے فیصلے بھی کراتا ہے، یہی سسٹم علی امین گنڈا پور جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے، یہی سسٹم پرویز خٹک جیسے فیصلے بھی کرواتا ہے، یہی سسٹم مریم نواز کو بھی وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی کی پسند ناپسند پر فیصلہ چھوڑنا ہے ہم نے، تو سر پھر اس سسٹم میں زیادہ فیصلے تو غلط ہوتے ہیں. تو ایک کسی اچھے فیصلے کی بنیاد پر اور بھی وقت ثابت کرے گا، لیکن بات بھی نظر میں اور ٹھیک فیصلہ ہے، مڈل کلاس ہے، ہمبل بیک گراؤنڈ کا بھی، لیکن ایک اچھے فیصلے کی بنیاد پر آپ سارے کے سارے سسٹم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے یار اس کی بنیاد پر جتنے بھی یہ ڈکٹیٹرشپ والے فیصلے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کے کسی نظام سے کوئی ایک بہتر آدمی الیکٹ ہو کے یا سلیکٹ ہو، الیکٹ تو خیر سلیکٹ ہو کے اوپر آ جائے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی یار یہ سسٹم ٹھیک ہے. سو دنیا میں جس طرح سے یہ سسٹم کام کر رہا ہے، دنیا میں ڈیموکریسی جس طرح سے کام کر رہی ہے، تین بنیادی باتیں اس کی. ایک تو سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی ہو، میرٹ بیس سسٹم ہو. ایک یہ کہ طلبہ تنظیمیں بحال ہوں پاکستان میں. اور تیسری بات یہ کہ بلدیاتی جو نظام ہے اس میں ایک بلدیاتی، آپ میں سے شاید کوئی وزیر اعظم بننے کا نہ سوچے، لیکن میئر بنتا ہے، ناظم بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے. امریکہ اور برطانیہ کی طرح اس کے اندر پورے کا پورا اپنے علاقے اور گلی محلے کا تعلیم کا نظام اور انفراسٹرکچر، ہیلتھ کا نظام اور انفراسٹرکچر، ایون کہ پولیس، پورے کے پورے فنڈ، ترقیاتی کاموں کا مکمل اختیار اس کے اندر ہو، تو یہ جمہوریت ہے. چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا، جب یہ خود ہوں گے یا ان کا ہمسایہ میئر ہوگا، ان کے گھر میں میئر بھی تبدیل ہوگا نا، پورا محلہ کہے گا یار یہ کرپشن ہوگی. ہوتا کیا ہے، آپ کا ایم ایل اے ایم پی منتخب ہوتا ہے بھولے والا سے، اس کی کوٹھی ہوتی ہے فیز 8 لاہور میں، منتخب ہوتا ہے دادو یا 7 سے، اس کا بنگلہ ہوتا ہے کلفٹن کراچی کے اندر. تو ایک تو یہ کہ آپ کو گلی محلے کے اندر بلدیاتی، اور وہ اس لیے نہیں ہونے دیا گیا کہ اگر آپ کا اور میرا تعلیم کا، صحت کا، کھانے کا، ڈیولپمنٹ کا سارا مسئلہ نیچے حل ہو گیا تو یہ خان، شریف اور زرداری کو کون پوچھے گا، یا جو ان کے گماشتے ہیں ٹیوانے، کھوسے، جتوئی، لغوری، مزاحی، سردار، مخدوم، وڈیرے، چودھری، ان کو کون پوچھے گا. تو یہ جو نیکسس ہے اس نے آج تک نہ بلدیات میں لوگوں کو بااختیار ہونے دیا، نہ طلبہ تنظیموں کو کبھی آگے آنے دیا، اور نہ ہی بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی کو آنے دیا. اب یہ میں جتنی باتیں کرتا ہوں اس کے نتیجے میں باتیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ذی شعور نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ بات غلط ہے. کوئی یہ کہے کہ نوجوانوں کو آگے نہیں آنا چاہیے، کوئی یہ کہے کہ پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، کوئی یہ کہے کہ مشاورت سے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. اس کو انکار ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے، میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ سب اس بات سے متفق ہوں گے. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لو جی اقرار صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یا اقرار صاحب جو ہے وہ خود اقتدار لینا چاہتے ہیں، لیڈر بننے کا شوق چاہتا ہے آپ کو، یا آخری بات یہ اسٹیبلشمنٹ لانچ کرنے کی. اس کا میں نے آپ کو پہلے حلف دے دیا، آپ کو جیسے تسلی ہوتی ہے وہ تسلی مجھ سے کر لیجیے. پھر بھی نہیں ہوتی تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بحث سے نکل جائیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نہیں، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے ووٹ دیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر اعظم بنتا ہوں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے لیڈر بنائے. جب میں امیدوار ہی نہیں ہوں کسی چیز کا تو میں اچھا ہوں یا برا ہوں یہ تو بات ریلیونٹ ہوگی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ لیڈر بنیے، میں کہہ رہا ہوں آپ وزیر اعظم بنیے، میں کہہ رہا ہوں مجھے قرآن مجید پہ حلف دے دیجیے کہ میں کبھی زندگی میں کوئی عہدہ نہیں رکھوں گا. تو پھر میرے اچھے اور برے ہونے کی بحث سے جتنا مرضی ڈنڈورا پیٹے نہ مجھے فرق پڑتا ہے نہ اس تحریک کو یا اس نظریے کو کوئی فرق پڑے گا. آپ اس بات پر بحث کریں کہ جو بات یہ کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. یا تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ووٹ دیجیے تو آپ میرے کریکٹر کو، یہ کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوں، میں بکاؤں ہوں، میں ٹاؤٹ ہوں، میں اسکری صحافی ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ جج کیجیے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے ہم اس کو ووٹ دینا یا نہیں دینا. لیکن جب میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کسی پارٹی کے خلاف ہے یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج اگر یہ بات شروع ہوئی ہے تو کل کوئی عمران خان کے مقابلے میں تھوڑے کھڑا ہو جائے گا بھائی. وقت لگے گا، یونین کونسل سے پریزیڈنٹس منتخب ہونا شروع ہوں گے، تحصیل میں آئیں گے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ میں آئیں گے، اس کے بعد ڈویژنز میں آئیں گے، اس کے بعد صوبوں میں آئیں گے، صوبوں کے صدور میں سے کوئی ایک نوجوان پاکستان کا چیئرمین ہوگا اس پارٹی کا. ٹو ٹیک ٹائم، وقت لگے گا اس کو اسٹیبلش ہونے میں. کیوں انسیکیور ہو گیا سارے اس بات سے؟ یہ کس کے خلاف ہو سکتی ہے بات؟ اور خان صاحب تم ہر پارٹی کے معاملے میں آپ یہ دیکھیے، کیونکہ انسیکیورٹی ذرا زیادہ آپ کیجیے کہ اکاؤنٹ سے شو ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ خان صاحب اس کی مثال لیں. ونس اگین نتھنگ اگینسٹ اینی ون. عمران خان صاحب کی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے ہیں
کہ جو شاید کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا. نمل کی مثال ہے، شوکت خانم ہے.